अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब चीन के 4 रोज़ा दौरे के ऊपर हैं और इसमें वो एक इंतहाई अहम फोरम बेल्ट एंड रोड फोरम से कहा जाता है, उसमें शिरकत करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। आज उसका इजलास था और उस इजलास में बहुत अहम मुलाकातें भी हुई हैं, वहाँ पे बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन सारी इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और इनको फ्रेंड्स ऑफ चाइना का अवार्ड भी जो है वो चीन की हुकूमत की तरफ से दिया गया। साथ ही साथ हमारे साथ नूरुल्लाह साहब हैं, ये भी बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ रीमा शौकत हैं, ये भी माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब मोहम्मद मेहदी साहब से। मोहम्मद मेहदी साहब, ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा कि ये जो दौरा है और ये जो फोरम है जिसका इजलास हो रहा है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनकी हैपनिंग हो रही है। मसलन रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो हुआ और इसराइल और जो फ़लस्तीन के दरमियान हो रहा है, यहाँ पर हमारे खित्ते में बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसको समझा जा रहा है कि जो चीन ने अपने फ्रेंड्स को एक तरह से इकट्ठा किया है, तो इसकी क्या मज़ीद अहमियत हो सकती है और क्या आप समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है दुनिया के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीन ने इस वक्त जो है ना 100 मुल्कों के नुमाइंदों को बुलाया हुआ है। 100 मुल्क के लोग जो हैं वो एक छत के नीचे, तो इस हवाले से आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। और इसको पिछले 10 साल के अंदर चीन ने जो पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या जो भी मामलात उसके चले हैं, इस सब को रिव्यू किया जाएगा और अगले स्टेज की तरफ जाया जाएगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंट शी ने अगस्त में ये कहा कि ये नहीं होगा कि सिर्फ हम बताएंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि हमारे दोस्त बताएं। और उसका उन्होंने एक ख़ास बात ये करी कि उन्होंने कहा कि अफ्रीका के अंदर ये ख्याल है कि मज़ीद सड़कें और इस तरह की चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको मानेंगे। तो मसलन ये ऐसा फोरम नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ चाइना ने अपनी बातें सुनानी और बातों ने सुन के चले जाना है। ये एक दो तरफा किस्म का फोरम है। इसकी दूसरी अहमियत की बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन सन 2023 में अपने मुल्क से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये उनका पहला दौरा होगा। और पिछले साल 2022 में वो जब चीन आए थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, और अब इस एग्रीमेंट को आगे लेके इस वक्त एशिया से बाहर चीन का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर जो है वो रूस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ है। पाकिस्तान की इसलिए अहमियत है कि जो BRI है उसका जो प्राइम प्रोग्राम है उसको आप CPEC कहते हैं। अगर वो प्राइम प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली BRI सारे को, तो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हैं इस वक्त, तो वज़ीर आज़म साहब के पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज कीनिया के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई, श्रीलंका के वज़ीर आज़म के साथ वो मिले, और दोनों ये वो मुल्क हैं जिनके साथ हमारे तिजारती मामलात हैं। और जो बड़ी दिलचस्प बात हुई कीनियन प्रेसिडेंट के साथ वो ये हुई कि जो BRI में मुमालिक शामिल है उनको एक अलहदा से भी अपनी तिजारत को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तिजारत, हम चाय लेते हैं, चावल भेजते हैं, तो हमारे बहुत सारे। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे दोस्त और सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी वहाँ पे गुफ्तगू हुई उनके केस के हवाले से। ओके। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ को जहन में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें जहां पर फोकस करनी थी वहां पे फोकस हो रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि उनकी प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात होगी। और इसके अलावा उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के हेड्स के साथ हैं, और उम्मीद की जा रही है कि उसके अंदर भी कुछ MOUs साइन होंगे। मेरा ख्याल है कि ये इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, वज़ीर आज़म साहब उरमची भी तशरीफ लेके जाएंगे। उरमची, और ये है कि उरमची की जो सड़क है वो सर्दियों के अंदर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का तिजारती मामला जो है वो चीन से खत्म हो जाते हैं बाई रोड। तो ये कोशिश है, और ये असल में वहां पर फैसला होना है कि अब ये तिजारती सड़क जिसे शाहराह रेशम भी कहा जाता है, ये पूरा साल खुली रहे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मई से लेकर अक्टूबर तक तो वो खुली रहती है, लेकिन अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वो बंद हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उम्मीद कर रहे हैं। फिर आपको
پتہ ہے کہ ML1 کے حوالے سے پچھلی حکومت نے ایک نئی پروپوزل دی تھی، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ML1 کے حوالے سے تو بڑے عرصے سے شاہ جی بات چل رہی ہے. ہاں وہ اصل میں وہ تو پرویز مشرف صاحب کے دور سے چلتی آ رہی نہیں ہیں، نواز شریف بلکہ نواز شریف صاحب کے دوسرے دور سے یہ چل رہا کے ہے. دور کے اندر جو تھا یہ اس کے اوپر سائن ہوئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو اس کے بعد نئی حکومت آئی 2018 میں، کیونکہ اس نے سی پیک کے حوالے سے اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر تجارت نے کیونکہ باہر ایک کالم بھی لکھ دیا انگلینڈ کے اندر، انہوں نے کہا کہ کم از کم اسے فریز کر دینا چاہیے. تو انفارچونیٹلی جو چیزیں پائپ لائن کے اندر تھی وہ چیزیں پھر آگے کی طرف نہیں بڑھ سکی، اور پہلا جو فیز تھا اس کا سب سے بڑا پروگرام ML1 تھا. لیکن پچھلی حکومت نے ایک نئی پروپوزل دی ہے کہ اب اسے 3 فیزز کے اندر کمپلیٹ کیا جائے. پچھلی حکومت سے مراد میری مراد شہباز شریف صاحب شہباز کی شریف حکومت ہے. تو اس حکومت میں یہ پروپوزل دی گئی تھی کہ اسے 3 فیزز میں مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر یہ وقت پر شروع ہو جاتا تو آج خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پشاور سے رحیم یار خان تک مکمل ہو چکا ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی اس پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہے. تو اب امید کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے اندر انوار الحق کاکڑ صاحب اس معاملے کو بھی آگے کی طرف بڑھائیں گے اور جو پاکستانی پروپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فورم کے ساتھ جو ہے BRF سے جڑی ہوئی. ریما شوکت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی ریما شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان آپ جانتی ہیں کہ ایک سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ایک لائف لائن تھا، اور اس کو انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اب اس دورے کے اندر امید کی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ امید درست ہے کہ سی پیک جو ہے اس کو دوبارہ چائنا بحال کرنے کی طرف آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ ریما شوکت صاحبہ کو شاید یہ جو چائنا میں منعقد ہو رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ فورم، اس کے جو 10 سال ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جب اگر مورخ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ پلیز بات کیجئے. جی سر کہا یہ جاتا تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو یہ 2013 میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروپوز کیا گیا تھا اس کو صدی کا ایک سب سے بڑا واقعہ قرار دے گا، اس لیے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہے یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ کسی ایک ملک کی طرف سے پروپوز کیا گیا، لیکن اس نے جو ایک ویژن دیا یا کانسیپٹ دیا وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کا دیا. جب ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جائزہ لیتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ 5 پلرز پر محیط ہے، جس میں بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات کی گئی، اس کے بعد پالیسی کنٹینیوٹی کی بات ہوتی ہے، فائنینشیل انٹیگریشن کی بات ہوتی ہے، بلا تعطل تجارت کی بات ہوتی ہے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوتی ہے. BRI صرف ایک خطے تک محیط نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گلوب اٹھائیے تو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کو بھی کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. وسط ایشیائی ریاستیں جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے یا باقی جو آپ کی گلف کنٹریز ہیں ان سب کو ایک کنیکٹیویٹی کا ویژن دیا گیا ہے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 کوریڈورز پروپوز کیے گئے جو کہ مختلف خطوں سے گزرتے ہیں اور مختلف ممالک کو جوڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 150 سے زائد ممالک اس BRI پروجیکٹ کا حصہ ہے. جب بات کی جائے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی تو یہ BRI کا ایک بہت امپورٹنٹ کوریڈور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 سے کس طرح سے یہ انیشیٹو سٹارٹ ہوتا ہے، $46 بلین کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. وقتاً فوقتاً جو ہمارے سامنے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بتدریج آہستہ آہستہ جس طرح سے جس ویژن کے ساتھ چائنا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا اس کو وہ ماحول پرووائڈ کیا گیا. لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ابہام پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی. آپ کو یہ ہمیں جیسے کہنا چاہیے بین الاقوامی امور میں بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب آپ ملٹی لیٹرلزم کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ملک جو ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک لوکیشن رکھتا ہے تو اس کو سیبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اور ہمیں بالکل یہ اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیے گوادر جیسا ایریا جو آپ کو ایک ڈیپ سی پورٹ پرووائڈ کر رہا ہے، شارٹیسٹ ٹریڈ روٹ پرووائڈ کر رہا ہے. ابھی آپ مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیے، اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے جو سی لینز آف کمیونیکیشن ہے وہ بلاک کر دیے جائیں تو پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کہ آپ کی بلا تعطل ٹریڈ جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے. تو
تو کیوں نہیں پھر آپ کے ملک میں جو ہے اس طرح کی انویسٹمنٹ آئے گی اور چائنیز آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ مان لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے, پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں رہی, لیکن کسی نہ کسی طور سی پیک جو ہے وہ بتدریج اپنے جو کامیابی کے مراحل ہے وہ طے کرتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل 10 سالوں میں سی پیک جو ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میگا انویسٹمنٹ جب ہوتی ہیں, تھرکل پروجیکٹ جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے فعال ہے. اسی طرح جو ایس ای زیز پہ کام ہونا ہے وہ بہت بہترین طریقے سے جاری ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو مائل سٹونز ہیں ان کو اچیو کیا جا رہا ہے. انڈسٹریلائزیشن کے جس فیز کی بات ہو رہی تھی ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سے پہلے جو سر بیٹھے ہوئے اینالسٹ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو آپ کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے اندرون ملک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے مکمل یا تو وہ ہو چکے ہوئے ہیں یا پھر تکمیل کے مراحل میں. تو اس طرح سے اگر کہ سی پیک مکمل طور پر فیل ہو گیا, میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوگا. چائنیز کا ٹرسٹ ہمارے اوپر, چائنا کا ٹرسٹ اسی طرح بحال ہے, اور یہ بھی ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں آج صبح سے ہم پی ٹی وی پہ بیٹھ کے اور مختلف چینلز بھی ہم پرائم منسٹر کے اس دورے کو کور کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ امپورٹنٹ دورہ ہے. دیکھیے چائنا وہ ملک ہے جس نے جب بھی ضرورت پڑی ہے پاکستان کی مدد کی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ. چین اور پاکستان کی دوستی تو ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندر سے گہری ہے یہ کہا جاتا ہے. بلکہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں کہ چین نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا سچا اور سچا دوست ہے. پاکستان نے بھی ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ چین کا پکا دوست ہے. جی نیما صاحبہ, میں نے ایکچولی تھوڑی سی بات ایڈ کی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے پلیز. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جب گوہر صاحب کے آج صبح سے جس طرح سے پرائم منسٹر نے جی صبح سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے مختلف تھنک ٹینکس کا بھی دورہ کیا, میڈیا ہاؤسز کو بھی انٹرویو دیے, اور آج بھی اس وقت جب ایک بینکویٹ منعقد کیا جا رہا ہے جہاں پر دنیا بھر سے سربراہان جو بی آر آئی کا حصہ ہے وہ موجود ہیں. یقیناً یہ فورمز, یہ جو انیشیٹوز ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنے ملک کی نمائندگی کا ایک بہترین موقع مہیا کرتے ہیں اور آپ کے سیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی آپ کا جو کوریڈور ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بی آر آئی میں صرف ایک سی پیک نہیں ہے, اس کے 6 کوریڈورز ہیں. اس میں بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, میانمار کور ہے, یورپ, یورو ایشیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ڈفرینٹ کوریڈورز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر افریقن کنٹریز یا وہ ممالک جو کہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزارے ہیں وہ اگر ایس ڈی جیز کو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں, تو یقیناً ہمارے لیے بھی یہ بہت ایک کلاسک اپرچونٹی بھی ہے سیکھنے کے لیے بھی, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں ہمارے ان ایریاز میں لوپ ہولز اگر ہیں ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بعد ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو سیبوٹاج ہونے کی بات ہوتی ہے یا بار بار جو آپ کا ویسٹرن میڈیا ہے اور خاص کر کے آپ کو پڑوسی ملک سے جس طرح دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے یا کہیں بھی ہم ترقی کا سفر طے کرتے ہیں, کہیں دنیا میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ان کی طرف سے کوئی پروپیگنڈا آ جاتا ہے. تو یہ ایک منہ توڑ جواب دینے کا موقع ہوتا ہے جہاں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں جی, اگر میڈیا یہ پورٹرے کرتا ہے تو حقیقت ایسی نہیں ہے, بہت ڈفرینٹ ہے اور بڑے بہترین طریقے سے سی پیک جو ہے وہ جاری ہے. نور اللہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو سی پیک ہے اس کو شروع کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس میں بریکیں لگیں. آپ اس بات سے, ساری دنیا اس بات سے واقف ہے, چھپانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سین بنے کہ جو پروجیکٹس رکے ہوئے تھے ان میں تیزی آئے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو وہ بڑھے. یقیناً یہ کافی بہتر پیس کے ساتھ دوبارہ کام شروع ہو گیا. پہلے بھی کام ہو چکا ہے, گوادر کا کام مین تھا جب 2016 سے یہ سٹارٹ ہوا. پھر اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ چائنا کو ایک روٹ چاہیے اپنے ٹریڈ کے لیے, لیکن چائنا کا اس میں رول یہ رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, اور ہمارے ملک میں تو ان کی میجر انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ پاور سیکٹر میں ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت تھی, اس حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے. اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی نہ صرف ہماری لاہور کے کچھ پروجیکٹس جیسے اورنج ٹرین ہے اور ابھی ML1 کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور اسی طرح آج وہاں پر جو بات ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ گئے ہوئے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ سندھ, تو انہوں نے بتایا کہ سرکولر ٹرین جو کراچی کی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوگی, اور CRCC جو کمپنی ہے چائنا کی ریلوے کمپنی, وہ اس کو تیار کرے گی, اس میں ہمیں ہیلپ کرے گی بنانے کے لیے. تو چائنا کی اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ ان کا جو موٹو ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر, کہ وہ سب کی گروتھ چاہتے ہیں, وہ صرف ایک اپنے سوسائٹی کی یا اپنے ملک کی نہیں ہے. ایک تو اپنے ملک میں انہوں نے جو ایک معجزانہ کام کر کے دکھایا ہے
کہ 1 ارب اور 40 کروڑ لوگوں کو خطے بہت بڑا کام ہے۔ غربت سے اوپر لے کر آئے ہیں، اور یہی کام وہ پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب چائنا جو ہے 152 سے زیادہ ممالک ہیں اس میں BRI میں، اس سال جون تک جو لوگ شامل ہو گئے ہیں، جو ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ وہ افریقہ میں ہے، وہ یورپ میں ہے، ان کی ٹرین ہر روز جو ہے ان کی کارگو ٹرینز جو ہم ارمچی کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں جو ان کی پورٹس ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ یہ ایمسٹرڈم تک اور 1200 ٹرینیں پچھلے سال میں چلی، ایون پیرس تک جا رہی ہیں، اور یہ تمام جو بزنس روٹ ہے اس کو وہ کور کر رہی ہیں، اور یہ اپرچونٹی ہے بیسیکلی لوگوں کی۔ جیسے رشین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ کوئی فورس کرنے والی چیز نہیں ہے، چائنا کسی چیز کو فورس نہیں کر رہا، وہ اپرچونٹیز دے رہا ہے بزنس کی، اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے، افریقن کنٹریز اور دیگر بہت سے ممالک جو انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتے تھے، وہاں پر چائنا نے انہیں انفراسٹرکچر بنانے میں مدد کی ہے، اور یہ انہیں پے بیک کرے گا۔ اس پہ ہاں پروپیگنڈا ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے، جس کا ہم بھی شکار ہوئے ہیں کہ ڈیٹ ٹریپ ہے اور کوئی خفیہ چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے جب ممالک کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزوں میں سیکریسی بھی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک گروتھ کی بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، جس میں اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اپنے پیس کے مطابق تو اس سال کے اینڈ تک جو انیشل پلان تھا اس میں 8 لاکھ جابز کی پرابیلٹی تھی۔ وہ چونکہ سلو ہو گیا تھا، کام نہیں چل سکا تھا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا، تو میرے خیال ہے وہ ساری چیزیں نہ صرف جابس کی اپرچونٹیز ہوں گی، بزنس اپرچونٹیز ہوں گی۔ جب ٹریڈ زونز بن رہے ہیں، اسپیشل ٹریڈ زونز جو ہمارے بن گئے ہیں، 4 بلکہ 5 زونز ہیں پاکستان میں بھی، تو ان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی نہ صرف اکانومی گرو کرے گی بلکہ ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ مہدی صاحب یہ فرمائیے گا، میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، شاید وہ کسی وجہ سے میرا خیال رہ گئی، یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اور جو پریزیڈنٹ پوٹن کا ادھر آنا اور یوکرین کی وجہ اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے یورپ کی صورتحال کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس وقت برے طریقے سے وہاں پر ہٹ ہوئے ہیں وہ سب لوگ، تو یہاں پر یہ جو فورم ہو رہا ہے اس میں 100 سے 150 کے قریب ممالک کے نمائندگان موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان کا کہ ظاہر ہے پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں، تو یہ اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے، اس فورم کا اس کانفلکٹ پہ کوئی اثر آئے گا؟ جی بالکل اس کا اثر آئے گا، اور دیکھیے کل ہی چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد فلسطین میں اپنا ایک نمائندہ وفد بھیج رہا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے نمائندوں سے ملے گا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر ایک روس نے قرارداد بھی پیش کی تھی جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو کل امید یہ کی جا رہی ہے کہ پوٹن صاحب کی جب پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد جو سب سے اہم بات سامنے آئے گی وہ یہ جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سامنے آئے گی۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ آپ اپنا اس کے اندر کردار ادا کریں، اور چینی وزیر خارجہ نے جواب میں کہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ اب ڈیفنس نہیں ہے بلکہ یہ اوفینس ہے، تو یہ جو ہے یہ کبھی بھی قابل وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو منظور کر لیا جائے۔ تو اس لیے بڑی ایک واضح سی پالیسی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ رشین اور جب چینی پریزیڈنٹ ملیں گے تو اس کے بعد یہ جو کانفرنس ہے، یہ جو فورم ہے، اس کے اثر کی وجہ سے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس پہ اس کو کوئی تھوڑا سا بہتری آئے گی، وہ ظلم میرا کم ہوگا؟ خیال ہے کہ جب یہ دونوں بڑے ملک جو ہیں اس پر بات کریں گے، اور جب وہ بات کریں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے دورے پر آ رہے ہیں اور 4 ملک کی کانفرنس کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم کبھی نہیں مانیں گے کہ غزہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسرائیلی اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رائے عامہ ہے، اور خاص طور پہ جو چین اور رشیا کا ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں سیریا کے معاملے میں کہ جب رشیا اس کے اندر آیا تو پھر امریکہ کے لیے بشار الاسد صاحب کی حکومت ختم کرنا اور باقی لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو یہ بھی پاسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کے اندر کسی طور کے اوپر جو ہیں یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر جو ہے اسی طرح ایک اخلاقی طور پر اور ایک مدد کے طور پر جو ہے وہ ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کل کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے لیے مزید اسرائیل کی اس طرح حمایت جاری رکھنا اس جنگ کے حوالے سے، ویسے تو وہ حمایت جاری رکھے گا لیکن اس جنگ کے حوالے سے شاید اور مشکل ہو جائے گا۔ اور کیونکہ اس موقع کے اوپر دنیا کے اور ممالک بھی ہیں تو ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک معاشی
कॉन्फ्रेंस है। हाँ जी, ये माशी एक सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि इसकी साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ये हो नहीं सकता। और फिर हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के भी जो सियासी अमूर के हेड हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी जो खित्ता है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये एक उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे बेहतरी आएगी उस खित्ते के मामलात में। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी तवानाई की ज़रूरत चीन को है, क्योंकि चीन सबसे ग्रोइंग वो है। तो अगर यहाँ पर ये जंग फैलती है तो ऑटोमेटिकली जो तवानाई की कीमत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो चीन पर होगा और फिर बाकी दुनिया पर होगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अपने जो यहाँ पर तजियाकार बैठे हैं, बैनुल अक़वामी में अमूर के माहिरीन हैं, उनसे पूछेंगे कि ये जो फोरम है इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं। टेक अ ब्रेक। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ सकाफती व सफारती तल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वेलकम बैक। रीमा शौकत साहबा, ये बताइएगा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस फोरम के क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो इस पर आप क्या बड़ा एक नज़र है, ज़रा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इस फोरम की वजह से पाकिस्तान की मईशत में क्या बेहतरी के चांसेस हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं उनकी किन किन से इस हवाले से मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। जी, अब तक जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुबह से उनकी थिंक टैंक्स से, मीडिया से, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और इन हाउस मीडिया हाउसेस में उनके इंटरव्यूज़ भी हुए और मुलाकातें भी हुई और कीनिया के सदर से इनकी मुलाकात हुई है। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकात होगी, चाइनीज़ प्रीमियर ने इनको होस्ट किया है। सो जैसा पहले भी बात हुई कि ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना ना सिर्फ एहतसाब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहाँ स्टैंड आउट कर सकते हैं, कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। देखिए, ये जो 10 साल जायज़ा लिया जा रहा है, बेल्ट एंड रोड फोरम जो मुनक्किद हो रहा है, इसमें 10 साल जो 2013 से लेके 2023 तक का सफ़र है BRI का, उसका एहतसाब किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है कि अगर कोई डिसकनेक्ट मौजूद है, चाहे वो उस कंट्री के अंदर है या रीजन के आपस में मौजूद है, उसको एड्रेस किया जाए। मैं थोड़ा सा ज़रा एक बात करना चाहूँगी कि देखिए, बतौर हम देख रहे हैं कि आपने जैसा सवाल भी किया पहले कि चाइना की एक जो पॉलिसी है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की है। कभी आपको चाइना किसी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में नहीं नजर आएगा। अब ये देखिए कि चाइना की हमेशा कोशिश रही है कि रीजन्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। हमारे सामने अभी रीसेंट मिसाल है कि कैसे सऊदी ईरान रिप्रोचवा के लिए जो है चाइना ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इससे पहले अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए कितना अहम किरदार चाइना की तरफ से प्ले किया गया और प्ले किया जा रहा है। इसी तरह जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात की जाती है, देखिए ओवरऑल जो चाइना का विजन है रीजनल कनेक्टिविटी का, वो तभी अचीव हो सकता है, तभी हासिल हो सकता है जबकि तमाम खित्ते, तमाम ममालिक आपस में जुड़े हुए हों। और ख़ास करके जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बात करता है बिला तातुल तिजारत की, उस तजारती राहदारी की जिसके थ्रू उन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनको ना सिर्फ क्रिएट किया जाए बल्कि बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि बाकी ममालिक भी उससे फ़ायदा उठा सकें। और इसी सिलसिले में जैसा अभी पहले भी बात हुई कि हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के ना सिर्फ हमारे
हमारे जो वज़ीर तिजारत हैं और बाकी जो वज़रा हैं, अगर वो उनके हमराह हैं तो बहुत सारी मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। इससे पहले भी CPEC के थ्रू जितने हमारे MOUs थे उनको साइन किया गया, और MOUs की तरफ से जब भी हम देखते हैं तो जब भी कोई ऐसा मुआहिदा साइन किया जाता है किसी भी एरिया में, तो उस एवेन्यू को फुली यूटिलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। ख़ास करके अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में अगर फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आ रहा है, इसी तरह चाइना को भी मसाइल हैं, तो चाइना ने आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की है। वो आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपके किसानों की जो है इस तरह का आला क्वालिटी का बीज फराहम कर रहे हैं उस इलाके की आबो हवा के मुनासबत से। और ख़ास करके ये देखना चाहिए कि देखिए जो चाइना का फोकस है वो CPEC के हवाले से हमेशा उन्होंने एम्फोसाइज किया कि आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो अपने यूथ को, अपने लेबर्स को प्रोवाइड करें। अगर आपका मजदूर, आपका लेबर जो CPEC प्रोजेक्ट्स में पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लैंग्वेज का इशू है या कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, उनको उस तरह से उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए ताकि वो आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें एक फाल किरदार अदा कर सकें। इसी तरह ग्रीन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। मैंने ज़राअत के शोबे की बात की, तिजारत के और मौके बहुत सारे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि क्लाइमेट इशू जो है वो हमारे सामने आ रहा है। लास्ट ईयर भी जब COP मुनक्किद हुआ था तो चाइना ने तमाम दुनिया से अपील भी की थी कि लॉस एंड डैमेज फंड्स जो है वो उन मुल्कों को प्रोवाइड किए जाएं जिनको क्लाइमेट चेंज का सामना है। इस सिलसिले में आपको नज़र आता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी एक मुल्क तक फोकस नहीं है। तो आप ये देखिए कि CPEC में भी आपको चाइना जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके मुल्क में फ्लड्स आ जाते हैं या कोई ऐसे खुदा न खास्ता डिजास्टर्स आते हैं तो कैसे जो है उनको ओवरकम किया जा सकता है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए CPEC जो है लगेगा शायद हमारी आवाम को ये लगता है और हमारी बगैर इसके रियलाइज़ किए कि हम क्या मैसेज दुनिया को कन्वे कर रहे हैं, हम खुद ही उसके ऊपर जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस तरह की बात कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके मुल्क में अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है जो कि 46 से 64 और इससे भी ज़्यादा आगे चली गई है, तो देखिए वो ऐसे नहीं गई। चाइना का आप पर ट्रस्ट है, आप पर एतमाद है। अप्स एंड डाउन्स आपके मुल्क के अंदर रहते हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हर मुल्क को होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और बहुत सारे जो BRI के मुमालिक हैं उनको भी चैलेंज रहता है। लेकिन उसको इशू बना के और अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने मुल्क के ऊपर तनकीद कर देना, ये मेरा ख्याल है किसी अकल जो है ना उसको कबूल नहीं करती। और चाइना भी इस चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से रियलाइज़ करता है। यही बात हो रही थी कि देखिए इस वक्त जो CPEC है उसमें हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। हमें तैयार रहना है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें अपने अंदर। आज मैं सुबह भी हम बात कर रहे थे कि देखिए अब जो दौर आ रहा है इस वक्त चाइना अब दुनिया को 4G 5G से निकल के कुछ अरसे बाद 6G प्रोवाइड करेगा। तो क्या हमने उसकी तैयारी की है? क्या हमारी यूथ, क्या हमारी इंडस्ट्रीज इस काबिल हैं कि जब कल को डिजिटल सिल्क रूट की बात होगी तो हमारे अंदर कितनी उतनी एब्जॉर्प्शन मौजूद होगी कि हमारा यूथ उसके लिए तैयार होगा। वो अपने ही मुल्क में जॉब, स्किल्ड लेबर मौजूद होगी, स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड यूथ होगी जो कि उसको यूटिलाइज कर सकेगी। तो बार बार आपकी डिपेंडेंसी आपको अपनी चाइना के ऊपर ख़त्म करनी होगी और आपने चाइना का ये जो विजन है, चाइना का जो मिशन है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का नहीं है बल्कि खुद कफील और खुद इन्हिसारी की तरफ है। और अगर चाइना एक माशी ताकत है तो उसका जो विजन है, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसी विजन के साथ आगे चल रहे हैं, कतई नज़र के हम देखते हैं कि इस US चाइना ट्रेड कॉम्पिटिशन में किस तरह से मुमालिक को चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना मेरा ख्याल है हम तमाम जो पॉलिसी मेकर्स भी बैठे हुए हैं, एकेडमिक्स भी हैं, जो हमारे अवाम है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और जितना जल्द अज जल्द हम उससे फ़ायदा उठाएं ये हमारे अपने भले के लिए है। देखिए जहां हम इकोनॉमिक क्रंच की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्रंच नहीं है, बहुत सारी और कंट्रीज़ को भी है, लेकिन इस इकोनॉमिक क्रंच को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ज़राअत का पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास मादनियात है। ब्लू इकोनॉमी सन 2020 को पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी का साल करार दिया। इतनी बड़ी आपकी कोस्ट लाइन है, 1000 किलोमीटर। जी रीमा उमर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इकोनॉमिक क्रंच जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दीगर मुमालिक को, इस वक्त तो खैर यूरोप को बहुत ज़्यादा इसका सामना है। मेहदी साहब, ये एक तासुर वेस्टर्न मीडिया ने फैलाया हुआ है चाइना के हवाले से कि चाइना एक आमराना सा मुल्क है, वहाँ पर जो कह दिया जाता है उस पर अमल होता है और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बात कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बात अभी जो हुई
اور آپ نے یہ کہا یا یعنی آپ نے یہ بات کی کہ 150 سے زیادہ ممالک ہیں اور چین کسی پہ دباؤ نہیں ڈال رہا کہ آپ آئیں یا آپ ہم ان شرائط کے اوپر آپ کے ساتھ کام کریں گے، بلکہ وہ اوپن کر دیتا ہے اور جو لوگ اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو ممالک، وہ چلے تھے. تو یہ ایک چیز ہے ایسی جو میرا خیال ہے جس کو ذرا تھوڑا سا مزید بتائیں، کیونکہ ویسٹرن میڈیا نے چائنا کا جو ایک تاثر بنایا ہوا ہے وہ بڑا ایک ہاریبل قسم کا ہے. دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، اس کا نام کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں دنیا میں سب سے زیادہ ممبرز ہیں، اور ان ممبروں کے اندر سے ایک الیکشن کے ذریعے سے چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں، اور 1100 لوگ جو ہیں جسے ہم عرف عام میں پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ اسے کانگریس کہتے ہیں، وہ لوگ پورے چائنا سے وہاں پر آتے ہیں. اور یہ 1100 لوگ جو ہیں یہ مارچ کے مہینے کے اندر ایک لمبا سیشن کرتے ہیں اور ایک اکتوبر کے مہینے میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کو یہ حل کرتے ہیں، اور اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا چیزیں آگے بڑھنی اور کیا نہیں. اور پھر یہی لوگ جو ہیں وہ فائنلی ایک دن جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کو یا پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو الیکٹ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر اپنا ایک انداز ہے جمہوریت کا. مثلا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جمہوریت اسی شکل کی ہو. مثلا فرانس کے اندر صدارت بھی ہے اور وزیر اعظم بھی ہے، تو اس لیے ہر جگہ کا اپنا ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو چائنا کی ہے، میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ اگست کے مہینے میں پریزیڈنٹ شی نے فرمایا کہ اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے، کیونکہ افریقہ سے کچھ آوازیں تھی کہ وہاں پر اب مزید سڑکوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ون ون سچویشن ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے ہے، اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ کر پاکستان نے بھی اپنے جو پروجیکٹ سے، جیسے ابھی نور الحق صاحب نے فرمایا، یہ جو آپ کا اورنج ٹرین تھا یہ پہلے سی پیک کا حصہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو سی پیک کے اندر ڈلوایا گیا اور یہ سی پیک کا حصہ بن گیا. اسی طرح جو کراچی سرکولر ریلوے کی بات ہے وہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو بھی کروا لیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی جو وہ ٹائم تھا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ایسا نہیں ہوا کسی دن بھی کہ سی پیک کے پروجیکٹ یا جو پاک چائنا کے پروجیکٹ ہے، دیکھیے دو طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ایک پاک چائنا بھی چل رہے، وہ اپنی اب آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے جے سی سی کی میٹنگ ہی 2 سال نہیں ہوئی تو نئے پروجیکٹس کے اوپر بات نہیں ہو سکی 2 سال. لیکن ابھی جو پچھلی حکومت تھی اس نے جے سی سی کی میٹنگ کر لی، نئے پروجیکٹس کے اوپر بات ہوئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چیزیں رکی کہیں نہیں، چیزیں آگے کی طرف بڑھی. لیکن جو پاکستانیوں کا خیال تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت جلد ان کو وہ فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح نہیں مل سکا جیسے ان کو ملنا چاہیے تھا. یہ وہ پرابلم ہے. اور اسی طرح جو ذکر ہوا، دیکھیں وہاں سے انڈسٹری نے شفٹ ہونا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکلی ایک پرابلم آ گئی. جو بھی ہوا اس کی وجہ سے انڈسٹری، تو جو روزگار کے مواقع تھے جس پر بات ہوئی ہے کہ 8 لاکھ سے لے کر یہ روزگار، یہ اس لیے پھر پرووائڈ نہیں ہو سکے کہ وہ ساری انڈسٹری جو تھی وہ یہاں پر اس طرح شفٹ نہیں ہو سکی جس طرح کی شروع کے اندر پلاننگ تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چائنا نے کبھی بھی کوئی ایسی صورت پیدا نہیں کری. اس نے ہمیشہ پاکستان کو ویلکم کہا، اور اسی طرح وائس ورسا پاکستان نے بھی چائنا کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر پاکستان جو ہے پوری طرح کاربند رہا. پاکستان نے ابھی جب نینسی پلوسی نے دورہ کیا تائیوان کا تو پاکستان ان ملکوں میں کھڑا ہوا تھا جس نے چائنا کے چائنا کی بات کری. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ دوستی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اور خاص طور پہ جو بہت اہم بات ہے، پیپل ٹو پیپل جو تعلقات ہے، اگر آپ چائنا میں بھی جائیں، بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو چائنا کے اندر بھی پاکستان کے حوالے سے ایک محبت والا وہ ہے. اور اسی طرح پاکستانیوں، تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ٹائی ہے آپس کے اندر دونوں ملکوں کی کہ عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمیں نا بہت ساری چیزوں میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. چائنا کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہماری جو منسٹری آف پلاننگ ہے، ریما شوکت صاحب اسی طرف اشارہ منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ لوگ اس طرح کام
ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح ابھی میں مئی کے اندر جو تھا چائنا کے اندر تھا تو مجھے ہوائی جو کمپنی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر لے کر گئے تو جیسے یہ فرما رہی تھی تو انہوں نے دکھایا کہ 6G 7G 8G. اب پاکستان کے اندر تو ابھی تک سکلڈ ورکر شاید 4G کا بھی پوری طرح موجود 4G کا بھی نہیں بلکہ 4G مطلب بس میرا خیال نام ہی ہے شاید. تو اب یہ ساری جو چیزیں یہ پاکستان کے اینڈ کی باتیں, پاکستان نے کس طرح اس کے اوپر اوورکم کرنا ہے اور اسے آگے کی طرف بڑھنا ہے, تو یہ پاکستان کے وہ معاملات ہیں جس میں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہمیں محسوس ہو رہی ہے دونوں ملکوں کی طرف سے. اور اس وقت بہت اچھی بات یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے بھی ایک بڑا پلیزنٹ قسم کا دورہ کیا وہاں پر. پھر جنرل شمشاد مرزا صاحب بھی گئے, بہت عرصے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف وہاں ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے, انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پائپ لائن کے اندر. ابھی ہم نے دیکھا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب جا رہے تھے, چیف کی آپ نے بات کی, جب آرمی چیف کے ہیں اس دورے کی تھوڑی سی تفصیلات میرا خیال ہے بتا دیں. دیکھیں جو ہے ان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی, پاکستان اور جو ان کے ٹائز ہیں ڈیفنس کے معاملات میں اس پر بات ہوئی. آپ یہ دیکھیے جو ایٹمی پلانٹ ہے چشمہ پاور پلانٹس, اس کے اوپر جو چشمہ 1 چشمہ 2 اور چشمہ 3 بن چکا ہے, چشمہ 4 کے, تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ وہاں پر ڈسکس ہوئیں. اور سی پیک کے بھی معاملات ڈسکس ہوئے اور ہیڈ کوارٹر گئے اور ہیڈ کوارٹر کے اندر انہیں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب وزیر خارجہ ان کے نئے بنے تو انہوں نے اپنا پہلا دورہ اسلام آباد کا کیا اور پاکستان نے وہاں پر بھی ایک اپرچونٹی فراہم کری کہ وہاں پر طالبان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو بھی انوائٹ کر لیا اور ایک سہ قسم کی ملاقات ہوئی. اور اس کے علاوہ ایک سیکورٹی کانفرنس بیجنگ نے آرگنائز کری جس کے اندر ایران بھی موجود تھا اور وہاں پر جو اس خطے کی سیکورٹی کے معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا. تو بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جو BRI یا سی پیک سے ہٹ کر بھی پاک چائنا تعلقات کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی ہیں. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے دورے کے بعد اس کی سپیڈ بھی بڑھے گی. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو ہی پاکستان کے الیکشنز ہو جائیں گے تو پاکستان کے الیکشنز کے بعد جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے. پاکستان کے اندر الیکشنز تو ظاہر ہے کہ آئینی ضرورت ہے اور ابھی تک کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یقین دہانی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح کی ہمیں باقاعدہ وہ مل رہی ہیں, اشارے مل رہے ہیں کہ اس طرف چیزیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. نور اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی طرف سے وہ تو ایک آپ نے سب نے بتایا بڑی ایک ماضی میں بھی ہوئی اور ابھی آگے بھی ہونے کا امکان آپ کو دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جو معاشی صورتحال ہوتی ہے وہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ملی ہوتی ہے. اگر سیاسی صورتحال خراب ہوگی تو معاشی صورتحال بھی بگڑ جاتی ہے. یہ بات یعنی ایک فیکٹ ہے. اب یہ فورم جو ہے اگرچہ یہ سیاسی نہیں ہے, مہدی صاحب نے یہ بات کی, لیکن اس کے ایک سیاسی اثرات تو بہرحال پڑیں گے. اور پاکستان دنیا کے اس خطے میں واقع ہے جہاں پر میرا خیال آدھی آبادی دنیا کی شاید بستی ہے. ہمارے ایک طرف بھارت ہے, ایک طرف چین ہے, اور یہ دو ہی ملا لیے جائیں تو یہ 3 ارب سے زیادہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور درمیان پاکستان ہم 25 کروڑ ہیں, تو چیزیں بڑی جو ہیں وہ بڑی واضح ہو جاتی ہیں. تو اب اس فورم کے ہوتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یورپ کے اوپر, امریکہ کے اوپر, اور خاص طور پہ جو اس وقت ہمارا یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے, اس پر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اثرات کو؟ معیشت اور سیاست کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, اور چین کا تو ماڈل ہی یہ ہے کہ ٹریڈ کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں. چائنا جو ہے وہ اب دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ بن گیا ہے تھرو BRI. اس سے پہلے یہ اعزاز حاصل تھا امریکہ کو, یا امریکہ کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پوری دنیا کا ہمسایہ ہے, لیکن وہ تھا اس کے ملٹری بیسز, اس کے ڈرونز, اس کے بحری بیڑے, ان کے ذریعے. لیکن چائنا جو ہے وہ اپنے BRI کے ذریعے تمام دنیا کا ہمسایہ بن گیا ہے. تو اس کو پیس چاہیے.
بزنس پیس کے ساتھ ہوگا, امن کے ساتھ ہوگا. تو میرا خیال ہے جب یہ بزنس کی سب باتیں ہوں گی تو اس میں امن کے لیے کوششیں آگے بڑھیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ آج اس میں بی آر ایف میں یہ جو فورم ہو رہا ہے, افغانستان کا ڈیلیگیٹ بھی پہنچا ہوا ہے. ان کے وزیر جو تجارت ہیں وہ ایک ڈیلیگیٹ لے کر افغانستان سے وہاں گئے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ ہے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, دوسرا اس کے ذریعے ٹریڈ ہے. چائنا نے بی آر آئی کے ذریعے جو اپنے بی آر آئی پارٹنرز ہیں 2013 سے لے کے 2022 تک $19 ٹریلین کی ٹریڈ کی ہے ان ممالک کے ساتھ. اچھا, اور صرف 2022 میں ان کی $2.9 ٹریلین کی ٹریڈ ہے اپنے بی آر آئی پارٹنرز کے ساتھ, جو کہ اس کی ٹوٹل جو امپورٹ ایکسپورٹ جو اس کی فورن ٹریڈ ہے اس کا 45% سے زیادہ ہے. تو ایک اتنا بڑا والیوم ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس بی آر آئی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر ٹریڈ کرنے کے لیے, جس میں آپشنز بہت ہوں گی. دیگر ممالک ہوں گے, جب ہمارے روڈز ہماری ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی, ہماری بندرگاہیں کنیکٹ ہوں گی, ہماری ٹرین کی لائنیں کنیکٹ ہوں گی, تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے سیاسی استحکام کا, تو یقیناً اس کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نگران حکومت میں اگرچہ ابتدائی طور پہ خیال تھا کہ شاید ان کا کچھ لمیٹڈ سکوپ ہوگا ان کے لیے کام کا, لیکن اس حکومت کی تشکیل سے قبل پارلیمنٹ کے ذریعے اور گزشتہ حکومت نے جتنے انہیں اختیارات قانون سازی کی گئی, جو انہیں اختیارات دیے ہیں, اس کے مطابق مناسب طریقے سے تمام کام ہو رہے ہیں. ایون انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کو ایگریمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کے مطابق پھر ایس آئی ایف سی جو کام کر رہی ہے, ایگریکلچر کے شعبے میں جتنا کام ہو رہا ہے, فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, ہمارے ہاں جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, تو یہ وہ سارے ایسپیکٹس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کام سموتھلی چل رہا ہے. صرف وہ الیکشن کی ضرورت ہے, وہ اپنے ٹائم پر جب بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا اکارڈنگلی الیکشن ہو جائیں گے, تو اس وقت تک موجودہ حکومت بڑے مناسب طریقے سے کام کر رہی ہے اور وزیر اعظم وہاں موجود ہے. میرا خیال ہے انہیں ان اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے جو ایک ہیوج والیوم اپرچونٹیز ہیں جو میں بتا رہا ہوں, جیسے کہ صرف $2.9 ٹریلین تقریباً $3 ٹریلین کی ٹریڈ صرف ایک سال میں چائنا نے کی ہے اپنے بی آر آئی پارٹنرز کے ساتھ. تو اس میں ہمارا کیا شیئر ہے؟ ہم اس میں جتنا میکسیمم شیئر لے سکتے ہیں, یہ ٹریڈ کے ذریعے ہی ہم گرو کر سکتے ہیں. اسی میں ہمارے لوگوں کو جابز کی اپرچونٹیز بھی ملے گی, ہماری انڈسٹری بھی گرو کرے گی. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اسپیشل اکنامک زونز کی, وہ ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے. 5 اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں. تو یہ سارے اکنامک زونز اگر ایکٹیو ہو جائیں تو وہاں پر جو انڈسٹری لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان روڈز کے ساتھ جو بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی, یہ سارے ہی پاکستان کی ترقی کے ضامن ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے موجودہ حکومت, اس سے پہلی حکومت وہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مطلب فوج بڑی کلیئر ہے ان چیزوں کے حوالے سے, اور سارے اگر مل کے جیسے وہ ایک پیج پر ہیں بھی اگر کام کر رہے ہیں تو بڑی مثبت ایک تصویر نظر آ رہی ہے, جس میں امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی. پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی. آپ نے ابھی ہمارے جو بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں, محمد مہدی صاحب, نور اللہ صاحب اور ریما شوکت صاحبہ اسلام آباد میں موجود تھیں, ان سب سے آپ نے سنا کہ پاکستان کا چین کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ صرف جذبات کا نہیں ہے, وہ صرف ہمسائیگی کا نہیں ہے, بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ اس میں معیشت بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور معیشت کی اہمیت کی وجہ سے ہی دنیا بھر جو ہے وہ اب چین کی طرف راغب ہے. 152 سے زیادہ ممالک ہیں جو اس وقت چین کے اندر موجود ہیں, یعنی ان کے نمائندے موجود ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب وہ وہاں پر موجود ہیں, ہمارے آرمی چیف دورہ کر چکے ہیں, اور اسی طرح چین کی طرف سے بھی جو ان کے نئے وزیر خارجہ آئے وہ سب سے پہلے پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا. تو یہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت اہم موقع ملا ہے. ہمارے تمام جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے. دورہ اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب کا جاری ہے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے, اور بلکہ مجھے تو اس بات کا کافی یقین ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس دورے میں سے پاکستان کے لیے بہت اچھے جو ہے یعنی کوئی نہ کوئی فائدے, اور جس سے پاکستان کو نہیں چائنا کو بھی فائدہ ہوگا, اور پاکستان کے عوام کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اہم رول جو ہے وہ ضرور پلے کریں گے. یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا, اور آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملیں گے کل. اللہ نگہبان.